बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और हमने साथ शरीक गुफ्तगू आमर बबूर एजाज अब्बासी। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर है कि आज़ाद कश्मीर के सबक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब की कराची में मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा के साथ मुलाकात हुई है और इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। क्या तनवीर इलियास खान साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला कर लिया? फिर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में आज यानी बजट पर बहस हुई और इस बहस के मामले पर मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कदर ने एतराज़ किया और मौक़िफ़ अपनाया कि जब बजट मंजूर हो गया तो फिर यानी कि आइन कानून यानी कोई रवायत नहीं है कि उसके बाद बहस हो। तो स्पीकर ने भी मुस्लिम नून के सदर की मतलब जन मौक़िफ़ से इत्फ़ाक़ किया, लेकिन फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब के बयान के बाद कि जो चाहे तो बात कर सकता, हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। फिर आज ईरान के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और अलामिया जारी हुआ कि जो ईरान की एटमी तनसीबात पर जो हमला किया उसके ऊपर पाकिस्तान ने सख्त तशवीश का इज़हार करते हुए इसकी मज़म्मत किया। था अमेरिका का जो नाम है शायद वो नाम लेने से इज्तनाब किया गया। फिर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने सबक चीफ जस्टिस राजा सदाकत के हवाले से यानी सोशल मीडिया पर जो एक मतलब जो मुहिम चली उसका सख्त नोटिस लेते हुए एक जो वज़ाती बयान जारी 3-4 मौज़ूआत हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और आगाज़ करते हैं कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास। अबाई साहब, क्या कहा कौमी सलामती कमेटी ने? अहम तरीन इजलास था ईरान के हवाले से। बहुत शुक्रिया कफील साहब। ये बड़ा एक नाजुक मौका है और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है वो चुकमुखी एक लिहाज से सफारतकारी की और चीज़ों को इस वक्त देख रहा है। बड़े चंद रोज़ पहले जब ट्रंप से मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अगले दिन ट्रंप को अमन नोबल इनाम देने का सिफारिश की थी। वहाँ उन्होंने ट्रंप ने ऐलान भी किया था 2 हफ्ते के बाद ईरान स्पेस दिया था सारा, और अगले दिन यूँ ही आर्मी चीफ़ ने अमेरिका की हदूद छोड़ी तो उन्होंने हमला कर दिया और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तो इसकी 2 टोक अल्फाज में मज़म्मत जारी किया है। लेकिन आज जो कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है सलामती कमेटी का, उसमें तो इसकी मज़म्मत वाला नहीं, लेकिन वहाँ आर्मी चीफ़ ने अपने दौरे के हवाले से डेफिनेटली ब्रीफिंग दी है और जो खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल है इस पर भी सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर इस पर गौर खोज किया होगा। डेफिनेटली लगता ये है कि पाकिस्तान कुछ मकफसे का शिकार है बहुत सारी। मतलब ट्रंप को ज़ाहिर है इन्होंने तो एक लिहाज से भारत के साथ जो इनका कन्फ्लिक्ट था वो रोकने के ऊपर नोबल इनाम देने की सिफारिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर ये पाकिस्तान इस माहौल में इंतज़ार कर लेता, जब इसराइल ने बमबारी शुरू की हुई थी ईरान के ऊपर और अमेरिका के बारे में ये वाज़ेह बात थी कि अमेरिका किसी वक्त भी जंग में शामिल हो जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए शायद आसान नहीं होती। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि ट्रंप के लिए जो नोबल इनाम की सिफारिश वाली इन्होंने बात की थी, ना तो वो पाकिस्तान उसको वापस ले सकता है, ना उसके ऊपर स्टैंड कर सकता है। वापस लेगा तो पाकिस्तान की जी हाँ वापस लेगा तो नाराज़गी होगी, और स्टैंड करेगा तो इस्लामी ममालिक अपने पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस ईरान, कल ईरानी जो सफ़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, उसने भी पाकिस्तान के सबसे बड़ी हैरत का इज़हार किया था। उसने कहा था कि एक ऐसा शख्स जो गजा में लोगों को कत्ल कर रहा है, लोगों को कत्ल करवा रहा है, क्या नोबल इनाम का मुस्तहिक है? फिर चीन के हवाले से जो हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामने एक अरसे से खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है ये करने से पहले चीन के तासरात भी ले लेने चाहिए थे, या चीन का जो मूड था या उसके ख्यालात जो इस पर बन सकते हैं, जो राय कायम हो सकती है उस पर भी। तो ये सूरत हाल मेरे ख्याल में अब चूँकि चीज़ें मशावरत के साथ फैसले होने के बजाय जब जल्दबाजी में और अडाक बुनियादों के ऊपर फैसले होंगे तो उसमें ज़ाहिर है मुल्कों की पॉलिसियाँ फिर सवालियात का शिकार होती हैं, दुनिया भर में ज़ेर बहस आती हैं, और फिर एक मौका ऐसा आ जाता है कि इसमें बंदा या मुल्क बंद गली में फंस जाता है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। और यही सूरत हाल है मेरे ख्याल में, इस पर पाकिस्तान शिकार है, उस पर गौर किया गया होगा। हमारे साहब अभी मत है कि जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने ये 20 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें साबका दौर में कुछ जो नोटिफिकेशन थे उनको मनसूख किया, उसका जवाब बना के ज़ाहिर एक सबक चीफ जस्टिस राजा सदाकत के हवाले से एक मुहिम चलेगी और ये तसर दिया गया शायद उन्होंने यानी अपने अजीज़ अकारब बरा की तैयारी थे, उसने उसकी मतलब जो तरक्कियाँ की हैं, तबादले किए हैं बराबर सारा। तो आज हाई कोर्ट ने वज़ाहत जारी किया, तो यानी नाज़रीन को बताएंगे मामला क्या है और क्यों हाई कोर्ट को वज़ाहत जारी करेंगे। जैसा गुज़श्ता 2 दिनों से जो है राय सदाकत साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है उनकी किरदार कशी की मुहिम चली हुई थी और सोशल मीडिया को
ایک نوٹیفیکیشن کو بنیاد بنا کے جو تقرری کیا کہتے ہیں ترقیابیوں کا، یہ پروموشنز کا نوٹیفیکیشن تھا بیسیکلی، وہ کوئی تقرریاں نہیں کی گئی تھیں، تو اسے بنیاد بنا کے نہ صرف رائے صداقت صاحب بلکہ ان کے فیملی ممبران اور عزیز و اقارب کو بھی لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ کیا جا رہا تھا، اور بڑی حیرت انگیز صورتحال تھی۔ ظاہر ہے آپ گزشتہ ہفتے ایک بدلہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ، اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد جو ہے اس طرح لوگ آنکھیں بدل لیں یا یہ تاثر دیا جائے کہ شاید عدلیہ کے درمیان کوئی رفٹ تھی، اور جیسے ہی جسٹس صداقت صاحب اپنے عہدے سے ہٹے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کے تمام جو کام ہیں انہیں انتظامی جو فیصلے ہیں انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ایک اس طرح کی ایک بحث ہے، اور رائے صداقت صاحب کی کردار کشی جو ہے وہ اس کی جو ہے مہم چل رہی تھی۔ تو آج پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن، اس کے پیچھے پھر میں آپ کو محرکات بھی بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے رائے صداقت صاحب کے اس کو لے کے جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آج رجسٹرار عدالت عالیہ آزاد کشمیر کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ راجہ صداقت صاحب کی بطور چیف جسٹس جو خدمات ہیں انہیں گراں قدر خدمات قرار دیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ججز کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ان کے فیصلوں کی روشنی میں 20 جون کو ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ 20 جون کو نوٹیفیکیشن کینسل کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اجلاس ہوا اس میں جا کر کہا ان کے فیصلوں کی روشنی میں۔ تو یہ ایک وضاحت تھی جس میں وہ کیا گیا، بتایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ خالصتاً جو ہے وہ انتظامی اور انٹرنل معاملہ ہے عدالت العالیہ کا۔ تو اس پہ ایک تو رائے صاحب سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ اس بات کے بجائے کہ سوشل میڈیا پہ وہ بات پہنچی، سب سے پہلے تو عدالت عالیہ کو جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن لیک کہاں سے ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ انٹرنل جو ہے وہ اسے انٹرنلی ظاہر ہے کسی نے سازش کے تحت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چڑھایا، تو اس کے اوپر جو ہے رائے صداقت صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور خاصا جو ہے انہیں ناقابل تلافی ان کی شخصیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پریس ریلیز میں ایک انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ قابل گرفت ہے اور قابل مواخذہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اگر آئندہ اس طرح کا جو ہے وہ کوئی جب تک پریس ریلیز جاری نہ کی جائے عدالت عالیہ کے نوٹیفیکیشن اور ان کے حوالے سے اگر کوئی بات کی گئی تو ان سوشل میڈیا آئی ڈیز کے اوپر اور انہیں چلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ جو ہے نہ صرف اس کی تردید کی گئی ہے سختی سے، بلکہ ایک تو یہ ہے کہ رائے صداقت صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی، اور دوسرا جو ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف مہم جو یہ کر رہے تھے انہیں جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے یا انتباہ کیا گیا ہے، یا انہیں یہ بتایا گیا کہ آئندہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو آپ کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور اب رائے صاحب میں آپ کو آتا ہوں کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے۔ اصل محرکات یہ ہیں کہ رائے صاحب جیسے صداقت صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو ان کے ساتھ قربت ہے، تو راجہ اپنا چو انوار الحق صاحب انہیں چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر تعینات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو بیک گراؤنڈ تھا اتنے عرصے سے چیف الیکشن کمشنر کا جو معاملہ لٹکایا گیا تھا وہ اسی وجہ سے لٹکایا گیا تھا کہ شاید چیف جسٹس ہائی کورٹ کی ریٹائرمنٹ کے بعد تو بعض یہ بھی خیال تھا کہ شاید 2 سال تک ایک پابندی ہوتی ہے ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے حوالے سے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک جو ہے وہ کسی آئینی عہدے کے اوپر تعینات نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے حوالے سے مجھے اطلاع ملی تھی کہ شاید کوئی انٹرنل جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر اس میں وہ رعایت دے سکتی ہے، اور اسے جیسے وہ اس کا کیا کہتے ہیں عمر کی حد میں چھوٹ دی جا سکتی ہے، اس طرح جو ہے اس میں رعایت دی جا سکتی ہے، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ جیسے صداقت صاحب کی خدمات جو ہے ان کو آگے استفادہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر شاید سنگل نام جو ہے وہ جسٹس صداقت صاحب کا بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ جسٹس صداقت صاحب کا نام وہ سنگل بھیج سکتے ہیں یا اس میں پینل کی ہم نے تو سنا شرط ہے، لیکن اگر وہ بھیجنا چاہتے تو یہ ایک بات تھی، کیونکہ انوار الحق صاحب نے خود بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ اسکور سیٹل کیے ہوئے ہیں، تو انوار الحق صاحب کی یہ جو سوچ تھی اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جسٹس صداقت صاحب کو ان کے جو جتنے مخالفین تھے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جی شاید انوار الحق صاحب کے وہ بہت قریب ہیں اور انہیں جو ہے وہ ان کے اس کو چیف الیکشن کمشنر بننے کے
راستے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یہ بڑا ٹرائل کیا گیا. ہمارے سب ابھی آتا ہے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے، اور یہ پہلی اسمبلی ہے یا عوام کا منتخب نمائندہ ایوان ہے کہ بجٹ منظور ہو جاتا ہے اس کے بعد بحث کرتے ہیں، اور پھر یاد کی ممبران اسمبلی نے اپوزیشن نے کہ ہمیں بات کرنے دی جاتا ہے. وزیر اعظم نے ان کو اس بجٹ سیشن یا بجٹ پیش ہونے کے بعد بات کرنے کا موقع ہے، اور نہ ہی کٹوتی کی تحریکیں پیش ہوئی. آج شاہ غلام قادر صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ اس میں گنجائش نہیں ہے. اسپیکر آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ بجٹ منظور؟ میں طویل ممبران اسمبلی کی گفتگو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بجٹ وہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ آپ نے بجٹ منظور کر لیا تھا، اب اجلاس کیوں جاری رکھا ہوا، کیا جواب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جی اپوزیشن والوں نے کوئی اعتراض کیا تھا کہ ان کے ہم تحفظات اعتراضات نہیں سنے، اور ان کی کچھ تجاویز تھیں جو ہم نے سننی تھیں تو وہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، اس لیے ہم بلا لیا. اور اب اپوزیشن آ کر اپنے اگر وہ لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، اگر اپنے تحفظات بتائیں. تحفظات وہ کر رہے تھے، اس میں چینجنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ ممبران اسمبلی کہہ رہے تھے اس میں چینجنگ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا وہ میں سن رہا تھا نون لیگ کی جو وہ مشیر ہیں نثارہ عباسی، وہ کہہ رہی تھی جی کہ ہم تو بجٹ سے بالکل مطمئن ہیں، لیکن ہماری لیڈرشپ چونکہ مطمئن نہیں تھی تو لیڈرشپ کو موقع دینے کے لیے بھی یہ اجلاس بلایا گیا ہے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے وہ کریں گے. تو اپوزیشن تو اس میں شریک نہیں ہوئی. اب یہ عجیب و غریب ٹوپی ڈرامہ ہے کہ بجٹ بغیر منہ کھولے منظور کر کے وہ یاجوج ماجوج سر بیٹھے ہوتے ہیں. ان 42 لوگوں نے منظور کیا، اپوزیشن والوں نے احتجاج کر کے باہر نکل گئے، بلکہ انہوں نے احتجاج کیا آج بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو فاروق ازار شاہ غلام قادر صاحب بولے تو باقی تو بالکل سمن بکمن، وہ چونکہ اندر اپنے اسکیمیں منظور کروا کر آئے تھے. قابل المیہ یہ ہے کہ پوری وہ بھاری برکم اعجازی سائز کابینہ نے بند کمرے میں پہلے بجٹ کو منظور کیا، کیا کہتے ہیں منظوری، یعنی ابتدائی منظوری دی. وہی کابینہ کے جو 40-42 لوگ تھے انہوں نے آ کر بجٹ کو پاس بھی کر دیا. اب یہ جھنجھٹ کرنے کے بجائے بہتر تھا اسی کو آپ نوٹیفکیشن جاری کر دیتے کہ بس ٹھیک ہے بجٹ منظور ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں بجٹ اجلاس ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ فائنانس بل منظور کرنا ہے. ایک بجٹ منظور ہوا پچھلی بار، دوسرا نظر ثانی بجٹ منظور ہوا 2024-25 کا، 2024-25 کا. اب اس کا ایک فائنانس بل انہوں نے منظور کرنا ہے کہ اچھا جی 2024-25 کا ایک بجٹ تو اس نے منظور کیا اس وقت جب وہ ٹائم تھا فرضی بجٹ، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں تو اس پر نظر ثانی بجٹ منظور کیا ابھی آ کر. اور اس میں اب جو خرچہ اخراجات کر کے 30 جون تک ان کو پتہ چلے گا کہ اس بجٹ کے اتنے پیسے ملے، اتنے ہم نے خرچ کر دیے، اتنے لیپس ہو گئے، تو ایک اور منظور کرے کہ جس کو فائنانس بل منظور کرنے کا نام دیں گے. یہ کوئی ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ عجیب الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. عام آدمی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، 3 بجٹ منظور ہوتے ہیں ایک ہی اسمبلی سے، اور تماشا رچا ہوا ہے. جو پارلیمانی سیاست ظاہر وہاں وزارت پارلیمانی سیاست ہے، منتخب وزیر اعظم ہے، اسمبلی موجود ہے، اپوزیشن لیڈر موجود ہے، اسپیکر صاحب بھی ہیں، ظاہر جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. یہ کیسے یہ تیسرا اجلاس ہی بجٹ اجلاس بغیر بحث کے بجٹ منظور کر کے تو اس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے. 2 دن پہلے بڑے سینئر صحافی ہیں ہمارے دوست جاوید اقبال ہاشمی صاحب، انہوں نے بڑے خوفناک قسم کے جو ہے وہ انکشافات کیے ہیں. یعنی کس نے ان کو مجبور کر کے رکھا ہوا ہے؟ جاوید ہاشمی صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں لاہور تھا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس پہنچا، لیکن میں ان کا وہ ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا، کیا کہتے ہیں ان کا شو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انوار الحق صاحب نے اسلام آباد میں موجود کچھ ذمہ داران کو اور اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران کو انہوں نے اور کرنل وقار نور صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اگر آج بجٹ پاس نہ ہوا تو دوسرے دن جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اسمبلی کا گھراؤ کر لے گی اور یہ بڑا ہی کوئی سنجیدہ معاملہ ہے. تو انہوں نے یہ بہت ایک بڑا انکشاف ہے. تو ویسے انوار الحق صاحب یا جو کرنل وقار نور صاحب ہیں وہ یہ کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب انہوں نے ماحول بنانا ہے اور ان کو یہ خیال تھا کہ بلا بھی سکتے تھے ایکشن کمیٹی والوں کو آ جاؤ. نہیں یہ تو خیر یہ تو پھر ایک لیا اس سے بڑا دعویٰ ہے، جاوید ہاشمی صاحب سے بڑا دعویٰ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی سنجیدہ بات تھی کہ انہوں نے کہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم نے قواعد معطل کیے تھے اس کی شاید کوئی آئین میں انہوں نے ڈیفینیشن نکالی ہے کہ وہ شاید وہ 2 دن کے لیے معطل تھے، تو 2 دن بعد جو ہے اس کے اوپر بحث ہو سکتی تھی. تو ان بٹوین جو ہے وہ بجٹ پاس ہو گیا تو آپ بحث کرتے رہے. تو پچھلی بار بھی آپ کو یاد ہے کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ کافی دنوں تک جو ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک لفظ استعمال کروں، یہ رائے صاحب بالکل ایسی بات ہے
کہ جیسے آپ جو ہے وہ مردے کو کفن کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، مردے کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. بجٹ کو پاس کرنے کے بعد اس کے اوپر بحث کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ مردے کے منہ میں دوائی ڈال رہے ہیں. جس وقت اسے کفن کی ضرورت ہے اس وقت آپ دوائی ڈال رہے ہیں, اور جب اسے دوائی کی ضرورت تھی تو آپ اسے سفید جو ہے وہ کپڑا لپیٹ کے جو ہے اس کے لیے آپ اس کے تدفین کا انتظام کر رہے تھے. تو یہ ایک ایسا ڈرامہ لگا. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ بڑا ہی ظلم ہے, زیادتی ہے, ایک عجیب. میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان میں مارشل لا کے ادوار رہے ہیں اور پاکستان میں فوجی حکومتیں رہی ہیں, تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ 85 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی. اس کے بعد جو ہے 2006 سے لے کے 2 اسمبلیوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی. تب بھی اس طرح کے اقدامات نہیں ہوئے کہ آپ جو ہے وہ بجٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بحث نہ کرنے دیں, بجٹ کا تجزیہ نہ کرنے دیں. آپ اپنے سابق مالی بجٹ جو ہے اس کے اوپر کسی کو بات نہ کرنے دیں. آپ جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے آپ کے اوپر آڈٹ پیراز ہوں یا آڈیٹر جنرل کی طرف سے ان کی بے ضابطگیوں کی بات ہو, اس کے اوپر آپ بات نہ کرنے دیں. آپ جو ہے وہ آخری چند دنوں میں جو ہے وہ 3 ارب 70 کروڑ پہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اٹھا کے جو ہے وہ من پسند لوگوں کو بانٹ دیں کال ڈپازٹ اور چیک لے کے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ 4 ارب روپے سے زیادہ پیسے جو ہے وہ آپ اچانک جو ہے وہ محکمہ تعمیرات عامہ شہرات میں وہ شفٹ کر دیں تو اس کے اوپر بات نہ ہو. آج یہ جو نوٹیفیکیشن تھا مجھے اس کا بھی نہیں پتا, جیسے جاوید ہاشمی صاحب کی خبر کا مجھے صحیح طرح نہیں پتا تھا, لیکن یہ جو کل کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ بھمبر میں جو ہے وہ اتنے پیسے ہیں, اور دوسری طرف آپ اس کے ساتھ جو میرپور کا ضلع ہے اس میں جو ہے وہ 15 جو ہے وہ لاکھ روپے ہیں, اور کوٹلی انڈا کوٹلی تو کو انڈے پہ آؤٹ کر دیا انہوں نے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر اب دیکھنا پڑے گا راجہ صاحب کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن ضلعوں کو نظر انداز کر دیا, جن علاقوں کو نظر انداز کر دیا گیا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ 4 ارب روپے جو ہے آپ نے تعمیرات عامہ میں فالتو دے دیے, آخری دنوں میں من پسند لوگوں میں بانٹ دیے, اور کافی سارے پیسے جو ہے لوکل گورنمنٹ میں بھی آپ نے بانٹ دیے. اس کے باوجود آزاد کشمیر کے میکسیمم جو کانٹریکٹر ہیں, کانٹریکٹر ایسوسیشن ہے, وہ بالکل جو ہے وہ عدم تفظ کا شکار ہوئے ہیں. ان کی جو ہے سائٹوں پہ کام بند ہو گئے ہیں. وہ جو ہے وہ نہ صرف ان کے مزدور فاقوں کے لیے, وہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں. اس طرح کے ٹھیکیدار جو ہے اتنی مشکل لائف گزار رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ساری صورت, آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنے طاقتور وزیر اعظم ہیں کہ انہوں نے 20 کروڑ پہ جو ہے وہ میڈیا کے لیے رکھے اور 7 کروڑ پہ خرچ کیے, اور 13 کروڑ پہ میڈیا کے اٹھا کے ممبران اسمبلی میں بانٹ کے جو ہے اپنے للے تللے جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو دے دیے. اور ابھی تک جو ہے ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو امتیاز اینڈ کو اور جو اس کی سسٹر آرگنائزیشنز ہیں اس کا ابھی تک نہیں پتہ لگا آزاد کشمیر میں کہ انہیں کتنے پیسے دیے گئے. آزاد کشمیر کا جو پروڈکٹیو سیکٹر تھا اس کو کیوں تباہ کیا گیا, آزاد کشمیر کا جو سوشل سیکٹر تھا اس کو کیوں تباہ کیا گیا. آپ یہ ایک فگر دیکھیں کہ اگر آپ کا 28 ارب روپے کا بجٹ تھا کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کا, تو آپ یہ دیکھیں 28 ارب روپے میں سے 19 ارب روپے جو ہے وہ چلے گئے صرف تعمیرات عامہ شہرات میں. تو آپ نے جو ہے اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کا الگ بجٹ تھا ترقیاتی کاموں کے لیے, اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کا الگ بجٹ تھا. تو آپ نے پورا جو ہے صرف یہ جو اپنے جو سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کیے, آپ نے وہ تقریباً جو ہے وہ 24-25 ارب روپے استعمال کر دیے, اور 3 ارب روپے کے ساتھ آپ نے پوری ریاست کا جو ہے پروڈکٹیو سیکٹر اور کیا کہتے ہیں سوشل سیکٹر چلایا. تو انہیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ بتانے والا ہے, اور جب تک یہ موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جنہیں سپریم جو ہے وہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, اور پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں ہے, اور آخری طور پہ انہیں ہمارا تو یہ خیال تھا کہ سب کو جو ہے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیاسی رشوت کے طور پہ پیسے دے کے انہوں استعمال کرایا. لیکن جاوید ہاشمی صاحب کا یہ جو اگر انتباہ ہے یا جو انکشاف ہے اگر وہ درست ہے تو کتنی خوفناک صورتحال ہے کہ جی آپ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ نے کوئی بلیک میلنگ ٹول کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا بھائی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں سیاسی صورتحال پہ آزاد کشمیر میں. ذرا الیکشن نزدیک آ گئے اور نئی صفاندہی ہو رہی. اطلاعات یہ ہیں کہ آج سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور استحکام پاکستان پارٹی کے صدر بھی ہیں, انہوں نے آج فریال تالپور صاحبہ سے کراچی میں ملاقات کی. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس ملاقات کے حوالے سے؟ اس ملاقات کے حوالے سے اپنے کفیل صاحب کو پریس ریلیز پیپلز پارٹی نے ابھی تک جاری نہیں کی. جب تک ہمارا پروگرام یہ تھا اس سے پہلے تو نہیں آئی تھی, شاید ڈیفینیٹلی آ گئی ہوگی, لیکن یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ وہاں ملاقات, ہاں جی وہاں ملاقات ہوئی ہے. اور اس میں سردار یعقوب صاحب بھی اور چودھری ریاض صاحب اور یہ جو وسطی باغ کے ہمارے نوجوان وزیر ہیں ضیاء القمر صاحب, یہ ان کے ساتھ کراچی گئے ہیں اور وہاں ملاقات ہوئی ہے.
वैसे तो उनकी पीपल पार्टी में शमूलियत के हवाले से तो पिछले एक अरसे से इतलात आ रही थी, लेकिन अभी कोई कंक्रीट पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो आज की मुलाकात है, ये बिल्कुल इस बात का इशारा है कि तनवीर इलियास साहब आने वाले दिनों में पीपल पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस मुलाकात के फौरी बाद तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर है वहाँ चूँकि इस बात का ऐलान तो नहीं किया गया, फैसला तो हुआ होगा, और हो सकता है कुछ आने वाले दौर के लिए कुछ शराइत, कुछ कंडीशन, कुछ छोटी मोटी सियासी लेदे वाली चीज़ें होती हैं ना, वो भी तय होंगी। और अलबत्ता बाग के जो कमर साहब के लड़के हैं, ज़ियाउल कमर साहब, उनको भी और सरदार याकूब साहब को इस मुलाकात में कराची साथ ले जाने का ख़ास पैगाम ये था पुंछ वालों के लिए कि तनवीर इलियास साहब की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर जो चहमगोई हो रही थी कि याकूब साहब शायद मुतमईन नहीं होंगे, वो एक बात क्लियर हो गई है। और बाग में ज़ाहिर है डेफिनेटली चूँकि हल्का इंतखाब माजी में तनवीर इलियास साहब हो ही रहा है, वो बार बार दावतें दे रहे थे, और इसलिए उन्होंने भी ज़ाहिर है इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनको तनवीर इलियास साहब के साथ मिलकर चलने में पीपल्स पार्टी के अंदर फ़ायदा है, बल्कि वो चाहते हैं कि मिलकर चले, उनको कोई ताफ़ था। बाकी तफसीलात ज़्यादा शायद दामर साहब के पास होंगे, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। इतला थी कि कभी किधर जा रहे हैं तनवीर इलियास साहब, कभी नूरली, कभी मीम जीम काफ सीन, बेशुमार 7-8 माह से उनके मामला चल रहे हैं। तो क्या वाकई आज जो उनकी फरियाल तालपुर से मुलाकात हुई है उसमें वाकई चूँकि फैसला हो गया पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, अभी भी अवाम बाकी है? साहब, एक तो ये बात है कि ये जो सारा जो है, मैंने आपको याद है एक बार कहा था कि ये जो रियाज हैं, इन्होंने आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर PhD कर रखी है। और आप इस मुलाकात से ज़्यादा इन चीज़ों की टाइमिंग देखें कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून, जिसे ये कहा जा रहा था कि आइंदा वो बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त है, और ऐसे हालात में उन्होंने गेम चेंजर तनवीर इलियास जो है उन्हें मैं कहूँगा उनकी तरफ वो बढ़े हैं। और जो रियाज साहब का पहले भी जो है वो आपको याद है एक बार तनवीर इलियास साहब उनके घर तशरीफ लेके गए थे, उसके अलावा भी उनके और तनवीर इलियास साहब के राब्तों का जो है वो इतलात थी कि इनकी आपस में खासे रवाबत हैं। और गुज़श्ता जो हफ्ता है राय साहब, उस दिन भी तनवीर इलियास साहब जो है वो खुद तशरीफ़ ले गए थे F10 में जो रियाज साहब की रहायशगाह के ऊपर। तो बेसिकली इसका जो एहतमाम किया है या वो किया है, आप ये देखें ना कि तनवीर इलियास साहब शामिल हो रहे हैं, जो यासीन साहब भी नहीं है, जो लतीफ़ अकबर साहब भी नहीं है, सरदार याकूब साहब से भी उनका कोई रब्ता नहीं था कि उन्होंने जो रियाज साहब जो है, एक तो उनका ट्रैक बड़ा ठीक लगा मुझे कि वो देखें। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ कि आज खैर ये इस मुलाकात का जो एहतमाम है, ना सिर्फ जो रियाज साहब ने इस मुलाकात का एहतमाम किया, बल्कि उनके जो आधे खदशात हैं वो पहले ही दूर कर दिए कि जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़े थे बाग में से जाके, तो उन्होंने सरदार ज़िया कमर को साथ रखा। हालांकि अगर वो चाहते तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब को रखते, क्योंकि उनको ज़्यादा जो है फैसल मुमताज़ राठौर साहब का उनका करीबी तल्लक बताया जाता है और है भी है। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने ज़िया कमर साहब को रखा, और ख़ास तौर पे जिस आबाई हल्का जो, क्योंकि तनवीर इलियास साहब का तल्लक पुंछ से है, पाछोट के वाले हल्के से है, तो उन्हें जो है वो सरदार याकूब साहब को इन्होंने पुंछ उनके हवाले किया हुआ था। सरदार याकूब साहब को खुसूसी तौर पे इस मुलाकात में शामिल किया गया। और फरियाल तालपुर साहिबा क्योंकि आज़ाद कश्मीर के मामलात के इंचार्ज हैं, फरियाल तालपुर साहिबा को जो रियाज साहब की अहमियत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये आज़ाद कश्मीर के मामलात इस कदर उनके सपुर्द हैं कि जिस दिन गुज़श्ता 1.5 हफ्ता पहले जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस मुलाकात में पार्लिमानी पार्टी को बुलाया, और साथ जो है चौधरी परवेज़ अशरफ साहब को खुसूसी तौर पे उस इजलास में बुलाया गया। आप ये देखें उसके बाद बेशुमार जो है चामा गोइयाँ शुरू हो गई कि जी शायद पार्टी की आदत में कोई तब्दीली लाई जा रही है, या परवेज़ अशरफ साहब जो है वो उनकी क्यों इतनी गैर मामूली किस्म की उन्हें अहमियत दी गई। तो उस मुलाकात में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने माइक ऑन करके जो है फरियाल तालपुर साहिबा को एतमाद में भी लिया, और उन्होंने बताया कि आपके कश्मीर वाले जो है वो आए हैं। ज़ाहिर ये एक पैगाम था कि फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो सारे आज़ाद कश्मीर के मामलात को देखते हैं, और फरियाल तालपुर साहिबा के मोतमिद साथी हैं जो रियाज साहब, तो ये उन्होंने किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो है एक तो उन्होंने जो अपना तनवीर इलियास साहब ने गेम चेंज कर दिया, और अगर इसी तरह जो है जिस तरह के इतलात हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल पार्टी के वाले जो है बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ भी राब्ते में है, तो अगर वो भी आ जाते हैं। अब ये देखें कि मुस्लिम लीग नून वालों ने जिस दिन राजा फारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादिर साहब असेंबली में से उठे, जिस दिन हमने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि ये मुस्लिम लीग नून का जनाजा जा रहा है, जो सूरत हाल थी कि मेम्बरान असम्बली, आज जिस तरह हमारी बहन सारा अब्बासी साहिबा ने कहा हम मुतमिन है, हमारी क़यादत मुतमिन नहीं है, मगर क़यादत और ये जो है वो एक पेज पे नहीं है। तो ये जो मुस्लिम लीग नून की ये जो कमज़ोरियाँ थी, और ये हर एक बड़े आदमी को, जैसे तनवीर इलियास साहब आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बैसर सुल्तान आ गए तो हमारा क्या बनेगा, अगर कोई और जो है मुस्लिम लीग नून में आना चाहता है
تو ہمارا کیا بنے گا. تو یہ جو تاثر تھا اور مسلم لیگ نون کا یہ جو ایک تاثر ڈیولپ ہوا کہ کوئی یہ لاوارث ٹائپ جماعت ہے اور ان کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے ان کے ممبران نہیں مان رہے, نہ انہیں کوئی سیاسی جماعت سے نکالا جا رہا ہے, نہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے, نہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. تو اس کی یہ جو کمزوریاں تھی پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت کی اور جو لاتلقی تھی مرکزی قیادت کی, اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ تنویر الیاس جیسا ایسا آدمی, تنویر الیاس دیکھیں اب تنویر الیاس اگر شامل ہو جاتے ہیں ابھی, کیونکہ میں کوشش کر رہا تھا کہ چوہدری ریاض صاحب سے میری بات ہو جاتی تھی, چوہدری ریاض صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی کہ وہ اس کی کیا صورتحال ہے, لیکن اگر تنویر الیاس صاحب نے شمولیت کا اطلاع یہی ہے کہ وہ شمولیت کا جو ہے انہوں نے اس پہ اتفاق کر لیا اور اب وہ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کریں گے. لیکن اگر چوہدری ریاض وہ کیا کہتے ہیں تنویر الیاس صاحب شامل ہوتے ہیں, تنویر الیاس صاحب نے پچھلی بار, ایک تو یہ بات ہے ان کے پاس وسائل بہت ہیں, حالانکہ وسائل کا پیپل پارٹی کو ضرورت نہیں ہے, پیپل پارٹی والوں کے پاس جو ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کے اوپر ہمیشہ انہوں نے جو ہے اپنے جو امیدوار ہیں ان کے ایک یہ باہر پرسیپشن ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی والے جو ہے وہ کوئی پیسے کھاتے ہیں, حالانکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ اپنی پیپل پارٹی والے اپنے سارے امیدواروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ باضابطہ ایک منظم طریقے کے ساتھ جو ہے انہیں جو ہے فائنانس کیا جاتا ہے الیکشن کے اندر بھی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے انہیں شاید تنویر الیاس صاحب کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تنویر الیاس صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح بہشتی سلطان محمود چودھری کے آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں, تمام ڈویژن میں, تمام اضلاع میں اور مہاجرین میں جو ہے پاکٹس ہیں, اس طرح تنویر الیاس صاحب نے بھی مختصر حلقے میں جو ہے وہ ایک اپنی ٹیم بنا لی ہے. اور یہ دیکھیں کہ جب وہ مسلم لیگ تحریک انصاف سے نکلے تو تحریک انصاف بڑی ڈاؤن ہوئی, تو ابھی تحریک استحکام کو چھوڑیں گے تو تحریک استحکام جو ہے وہ پوری پارٹی کی پارٹی ساری جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. تو تنویر الیاس صاحب کے جانا جو ہے وہ بہت بڑا بریک تھرو ہے, اور اس کے پاکستان پیپل پارٹی کی سیاست کے اوپر اور آزاد کشمیر میں جو یہ کہا تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی پاکستان پیپل پارٹی بہت کمزور ہو گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تنویر الیاس صاحب کی ملاقات کے بعد اور خاص طور پہ جب وہ تصاویر جاری ہوں گی یا تنویر الیاس صاحب شامل ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی یہاں سے یہاں پہنچ جائے گی. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا, بس شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور یقین طور پر سردار تنویر الیاس خان صاحب کا جو سیاسی فیصلہ اس سے آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس پہ ذرا اثرات چھوڑے گی. وہ ظاہر انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے اور بلدیاتی نمائندگان کی کثیر تعداد وہ تنویر الیاس صاحب کی حامی ہے, تو یقین طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہوگا. ہم آزاد کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, ذرا ابھی صف بندی ہو رہی ہے, ہم اس کو تفصیل سے اپنے آئندہ پروگرام میں ہم حلقہ وائز ہم اس کو ڈیبیٹ کریں گے کہ حلقہ ڈوڈیال LA1 سے شروع کریں گے کہ وہاں اس ٹائم کیا صورتحال ہے, اور جو تنویر الیاس صاحب یا بیرسٹر سلطان جو جدھر جائیں گی اس کے بعد سے وہاں مسلم نون کی کیا پسند. لیکن اس وقت جو گزشتہ 2016 سے 2021 جو مسلم نون آزاد کشمیر کا دور ہے محترم راجہ فاروق ادر صاحب کا, تو اس دور کا اور اگر موجودہ یہ جو 5 سال کا دور جب یہ پورے کریں گے اس میں بہت بڑا فرق ہوگا, اور جو مسلم نون اپنے دور کا جائزہ لے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی PTI والے جو انوار الحق جو اپنی حکومت کا, یہ 3 حکومتوں کا مشترکہ فیصلہ ہوگا, تو ظاہر ہے عوام کے سامنے آگاہی ہوگی. لیکن جو اس وقت کی جو آزاد کشمیر صورتحال ہے مسلم نون کے لیے اس لیے مشکل پیش آ رہی ہے کہ مسلم نون کی آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں اس کے پاس قد کاٹ کے لیڈر موجود ہیں, یعنی LA1 ڈوڈیال سے لے کر جو نیلم کا جو آخری حلقہ ہے آزاد کشمیر 33 حلقوں میں, 33 حلقوں کے 33 حلقوں میں مسلم نون کے پاس تگڑے مضبوط کینڈیڈیٹ موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم نون کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف سے باغی گروپ کو یا کسی اور گروپ سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں ان کو سخت رد عمل ہے مسلم نون آزاد کشمیر کو وہاں مطلب جانا کارکنوں کی طرف سے. ہم کل دوبارہ تفصیل سے ہم اس مطلب جو پروگرام کریں گے تنویر الیاس کی ملاقات کے بعد کیا ہوا. ناظرین کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.